बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया चौधरी। नाज़रीन, एक ख़बर आई है कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज मिलकर एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिससे होगा ये कि एग्रीकल्चर को फ़रोग़ मिलेगा। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन करके ये चाह रहे हैं कि हमारी मईशत बहाल हो सके। जिस तरह सभी जानते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और अच्छी खासा जीडीपी यानी कि 24% के करीब जीडीपी हम एग्रीकल्चर से कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी एग्रीकल्चर का वो वाला लेवल नहीं है जो बाकी मुल्कों में है। बाकी मुल्कों में टेक्नोलॉजी और R&D पे रिसर्च करके बाकायदा काम किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अभी तक वैसी वाली डेवलपमेंट नहीं दिखाई गई। लेकिन ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है एग्रीकल्चर को अपग्रेड करने का, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो लैंड्स जो यूज़ नहीं हो रहे उनको यूटिलाइज़ किया जाएगा। उसके अलावा अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बेहतर बनाया जाएगा ताकि इंपोर्ट्स हम ना करें और एक्सपोर्ट्स पे हमारा ज़्यादा ज़ोर हो, जिसकी वजह से मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो सकेगी। और ये भी कहा जा रहा है जो सैलाब में पानी इकट्ठा हो जाता है, जो बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं कर पाते, उसको यूटिलाइज़ करने के लिए भी इस पे सारा काम किया जाएगा। प्रोग्राम आज की बात में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं महफूज उर्सानी साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आबादगार बोर्ड के, सिंध आबादगार बोर्ड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है और ये किस तरह काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट क्या है और ये किस तरह काम करेगा। जी शुक्रिया, आपने मौका दिया। इसे ये देखें, एक तो हमारे जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं, जो लैंड है, और तकरीबन समझें कि 1 करोड़ एकड़ ज़मीन हमारे पाकिस्तान की सैराब होती है जी। और वो दुनिया के बहुत बड़े जो इरिगेशन सिस्टम है उनके थ्रू। तो ये एक मैं समझता हूँ कि हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि ओवर द पीरियड डेवलप हुआ और उसमें काफ़ी तरक्की भी हुई है। ऐसे नहीं है कि हम बिल्कुल ही कोई 1000 साल पीछे वाली एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आस्ते आस्ते वो डेवलप हुआ है। और आज बावजूद इसके कि हम बहुत सारी अजनास में, चावल में, गंदम में हम खुद कफ़ील हैं, चीनी में हम खुद कफ़ील हैं, और कोई वक्त ऐसा भी है जब हमने उसको एक्सपोर्ट भी किया है कॉटन के हवाले से भी। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है, और गुंजाइश मौजूद है न सिर्फ ये कि हमारी अपनी इकनॉमी जो है वो इस पर स्टेबल हो सकती है, तरक्की कर सकती है, मगर जो अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के जो इश्यूज़ हैं, लोगों की अपनी जो यानी कि एक वो है, उसमें भी बेहतरी लाई जा सकती है अगर आप एग्रीकल्चर को एक तरफ, अगर हम यूँ समझें कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। मिसाल तौर पे हमारी इंडस्ट्री है, मिसाल तौर पे हमारी सर्विसेज सेक्टर है, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि तकरीबन 20% जीडीपी का प्रोड्यूस करता है और 60% जो है वो एम्प्लॉयमेंट फराहम करता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है हमारा कंपोनेंट है, जो हमारे यानी कि माशियात का कंपोनेंट है, और इसको आइडेंटिफाई किया गया है और इस पर अब प्लान बने हैं। और वो प्लान जो है वो बड़े एग्रेसिव प्लान हैं, क्योंकि जिस दौर से हम, जिस हालात से गुजर रहे हैं, तो सारे सेक्टर्स में जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस हमें डेवलप किए हैं। और इसमें आप ये देखेंगे कि एक जो फ्यूचरिस्टिक जो पॉलिसी तरतीब दी गई, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री ने भी अपना हिस्सा डाला है, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक कमेटी बनी है जिसमें वो भी हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी हैं। लाजमी बात है, इसको मज़ीद आगे चल के ब्रॉड भी किया जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और ये एक इस सिस्टम के तहत आपको एक वेदर की, जो कि आपने लास्ट ईयर जो मानसून देखा, जिसमें आपका तकरीबन $15 बिलियन एग्रीकल्चर का लॉस हुआ, ओवरऑल तो $30 बिलियन हुआ। अब आप अंदाज़ा कर लें कि एक $70 अरब की इकनॉमी है। मतलब मैं एग्रीकल्चर की सिर्फ बात कर रहा हूँ। वैसे तो पाकिस्तान की जीडीपी तकरीबन $350 अरब के करीब है, जो कि अब अगर डॉलर में देखेंगे तो कम हो गई है। लेकिन उसमें अगर आप ऑलमोस्ट 50% आप जो है वो अगर वेस्ट करते हैं, या 50% आपका नुकसान हो जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा वेदर डिपेंडेंट चीज़ है कि आप सारी मेहनत की, आपने सरमाया लगाया, पानी, मेहनत, और उसके बाद जैसे मानसून आया और बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, तो उसकी वजह से जो है वो आपका सारा चीज़ जो है वाइप आउट हो गई। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम उस चीज़ से बचे, लेकिन उस चीज़ ने हमें ये मौका ज़रूर फराहम किया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें वेदर प्रेडिक्शन के ऊपर
اور جو نیو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ آپ ویدر پریڈکٹ کریں اور اس کے حساب سے پھر آگے ایگریکلچر کریں، مگر یہی جو ہے وہ جی پی ایس اور جو ہے وہ سیٹلائٹ اور یہ چیزیں یوز کرتے ہوئے اور پھر بیس اسٹیشنس جو آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ جو ویدر بیس اسٹیشنس جو لگائے جاتے ہیں تو ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ان ساری چیزوں کا بننے سے جو ہمیں یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی دور آ گیا، تو یہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ٹولس ہیں جس سے آپ کو اپنی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا پتہ چلتا ہے کہ جی ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، کہاں پہ پانی پہنچ سکتا ہے اور کہاں پہ جو ہے وہ قابل کاشت زرعی زمین جو ہے اس کو جو ہے کاشت کے نیچے لایا جا سکتا ہے. اور دیکھیں آج کا دور یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کو ایفیشینٹلی کرنا ہے، تو اگر آپ کہیں کر رہے ہیں جہاں پہ ایفیشینٹلی نہیں ہے تو آپ کو سوئچ کرنا پڑے گا اس چیز کو ایفیشینٹ. اگر وہ کراپ کے حساب سے تو کراپ کے حساب سے کرنا پڑے گا، اگر وہ پانی کے حساب سے پانی کے حساب سے کرنا پڑے گا کہ کہیں آپ پانی کا ضائع کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہی پانی آپ کو کہیں پہ بہت زیادہ ایفیشینٹلی یوز ہو. تو یہ جو پروجیکٹ ہیں یہ پروجیکٹ اس وقت آن گراؤنڈ ان پہ جو ہے وہ ٹریننگز اور سیشنز چل رہے ہیں اور یہ مختلف ملکوں کے کولیبریشن سے جس میں امریکہ بھی شامل ہے یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگی. اور جو 6-7 ضلع ہیں جن پہ اس کو جو ہے وہ ایمفیسائز کیا گیا ہے وہاں پہ ویدر اسٹیشنز لگیں گے اور اس سے اس کی جو ہے وہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں جو ویدر کے حساب سے بھی ہمیں چاہیے یا جیولوجیکل بھی چاہیے، مثال طور پہ کہ لینڈ کی لیول کیا ہے، پانی کی لیول کیا ہے، کس قسم کی جو ہے وہاں کلٹیویشن، آیا فلڈ کلٹیویشن کی جا سکتی ہے فلڈ اریگیشن کے تھرو یا ہم اسپرنکل اریگیشن کے تھرو یا ہم واٹر کنزرویٹو جو ٹائپس ہیں اریگیشن کی وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک لازمی بات ہے، ایک ڈائریکشن ہے اور اس ڈائریکشن میں اگر آپ بہت ساری چینز انوالو کر لیں، مثال طور پہ ایک اگر آپ ماڈرن ایگریکلچر یا پریسائز ایگریکلچر، آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ پریسائز ایگریکلچر کی طرف کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم ریجن کی فوڈ سیکیورٹی کو اشور کرنا چاہ رہے ہیں. تو ریجن کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارا یعنی فار ایسٹ بھی ہو گیا، ہمارا جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کو بھی ہم سپلائی کر سکتے ہیں، ہمارے جو ہے مڈل ایسٹ کو بھی سپلائی کر سکتے ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو بھی سپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے اطراف ہیں، ہم ویل کنیکٹڈ ہیں، ہمارا سمندر بھی ہے، ہم لینڈ لاک کنٹری بھی نہیں ہے ماشاءاللہ، دریا بھی ہے ہمارے پاس، یعنی کہ آپ کی جو ہے وہ زمینیں اس کے دونوں طرف آباد ہیں. تو یہ اگر آپ فیوچرسٹکلی سوچیں تو اس کو پریسائز ایگریکلچر پہ لے جا کے پھر ویلیو ایڈیشن کر کے ہم جہاں پہ $70 بلین کی اکنامی ایگریکلچر کی چلا رہے ہیں تو ود ان ایئرس اس میں یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ یہ 2 ٹائمز $140 بلین تک جا سکتی ہے. اور اگر ایک ڈائریکشن آ جاتا ہے تو پھر اسکائی از دی لمٹ. سر پروڈکشن بڑھانے کے لیے، ایگریکلچر کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ مخصوص ٹیکنالوجی یوز کی جائے گی، وہ کیا ٹیکنالوجی ہے؟ دیکھیے پروڈکشن تو 2-3 طریقوں سے بڑھی جا سکتی ہے. پروڈکشن ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ سیڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جو ہے وہ کیپیسٹی ہوتی ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ایک ایک بریڈ ہے، کوئی بھی مثال ہے ایک سیڈ ہے اس کی جو ہے اس کی کیپیسٹی، اگر ایک گندم اس وقت ہمارے پاس ہے جو 40 من فی ایکڑ کی گندم کی کیپیسٹی ہے تو ہم تقریباً 26-28 من نیشنل جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں آن ایوریج جو ہماری آتی ہے پر ایکڑ ییلڈ کی بات کر رہا ہوں تقریباً 26 من کی، جسے ہم نے ابھی کوئی 27 ملین ٹن جو ہے وہ پروڈیوس کی ہے ویٹ الحمدللہ، بمپر کراپ پروڈیوس کی. اور ہم کاٹن بھی انشاءاللہ بمپر مور دین 1.2 ملین بیلز پروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. امید تو یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھا جائے گا اگر مونسون ہمارا آگے بھی صحیح جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ کو سیڈ ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ زیادہ جاتی ہے. دوسری بات دیکھیں، ایک جگہ پہ ایگریکلچر اگر آپ یونیفارم کرتے ہیں، ایک نان یونیفارم ایگریکلچر ہے. نان یونیفارم ایگریکلچر جو اس وقت ہمارے پاس ہے، مطلب لاکھوں ایکڑ محیط رقبہ جو ہے وہ کہیں پہ 10 من فی ایکڑ نکل رہا ہے تو کہیں پہ 70 من فی ایکڑ نکل رہی ہے گندم. مثال صرف گندم کی بات لیتے ہیں تو آن ایوریج آپ پھر 26 من پہ آ جاتے ہیں. تو اگر آپ یونیفارم کر لیتے ہیں ساری چیز کو، جب آپ سیٹلائٹ کے تھرو ایک لیولنگ کریں گے اور ساری لینڈ، اب مثال آج ہم کو 20-25 سال ہو گئے ہم لیزر لیولر یوز کر رہے ہیں، ہم چھوٹے 55 ہارس پاور کے ٹریکٹرز یوز کر رہے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ ہم اس چیز کو
ہم نے ایکسپلور تو کیا ہے لیکن ہم اس کی پوٹینشیل تک نہیں پہنچ سکے. مثلا ہم نے 2 4 8 ایکڑ کے جو یعنی لینڈ تھی اس کو ہم نے یونیفارملی جو ہے وہ ایک لیول دے دی. اب لیول اتنی ضروری ہوتی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر 1 ایکڑ میں 40,000 پودے موجود ہیں, اگر اس میں کھڈے ہوں گے اور اوپر ہوگا تو ایک جگہ پہ پودا کو پانی نہیں ملے گا, ایک جگہ کو پانی ملے گا. تو کیا ہوگا کہ جہاں پانی اور ایک ہوگا جو بالکل ہی پانی میں ڈوب جائے گا, تو اس میں آپ کی ہو سکتا ہے 30% 40% جو ہے نا وہ نان یونیفارمٹی اور نان لیولنگ کی ہونے کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا وہ پروڈکشن کم آئے اور کم آتی ہے. مگر آپ اکراس اگر ایک لیول کرتے ہیں تھرو سیٹلائٹ کے جو ہے سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے اگر آپ کرتے ہیں, جی پی ایس اکوپمنٹ کے بیس اکوپمنٹ پہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی لیول اگر ایک ہی ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ نہ صرف یہ کہ آپ کوئی 30-40% پانی بچاتے ہیں مگر 30-40% آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھتی ہے. بالکل. تو ایک طرف تو آپ کا یہ ہو گیا کہ آپ نے جو ہے وہ سیڈ ڈیولپ کیا, دوسری طرف آپ نے جو ہے لینڈ ڈیولپمنٹ اس طریقے سے کی جو کہ ماڈرن ٹیکنیکس یوز کر کے. پھر آپ کا جو پوسٹ ہارویسٹ لاس ہے ہمارا بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی 20% 25% جب ہم فصل بالکل تیار ہوتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کب اس کی کٹائی کرنی ہے. پھر کٹائی کرنے کے جو طریقہ کار ہیں اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے بہت ساری اجناس ویسٹ ہوتی ہیں. تو اگر آپ پوسٹ ہارویسٹ لاس کو تھرو میکینائز جو ہے وہ جو ہارویسٹنگ کے تھرو اگر آپ کرتے ہیں تو نہ صرف یہ ہے کہ وہ آپ کی ویلیو ایڈیشن ہو جاتی ہے, صاف ستھری, اس میں ڈسٹ نہیں ہوتی, اس میں کوئی پولیٹن یا کوئی مکسنگ نہیں ہوتی, مگر یہ ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ییلڈ بھی بڑھتی ہے. تو اگر یہ کمپوننٹس جو ہیں یہ اگر آپ جو ہے جدید اس کے تحت اگر کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کی انشاءاللہ اچیویبل ہیں. مگر اس میں کچھ قباحتیں ضرور ہیں. اس میں قباحتیں یہ ہیں کہ ایک تو ہمارے یہاں پہ فیسلٹیز موجود نہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایجوکیٹڈ فارمرز کا کمیونٹی موجود نہیں ہے. ہمارے پاس فارمرز کی ٹریننگ کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. فارمرز کی ویکیشنل اسکول کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. میں بھی فارمنگ کرتا ہوں اور میں ماڈرن فارمنگ کی طرف جانا چاہتا ہوں اور جاتا بھی ہوں, لیکن میں پارشلی اس کو اچیو کر سکتا ہوں. اور بہت سارے ہمارے فارمز جو کہ ایجوکیٹڈ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں وہ اس کو انہوں نے بڑے اچھے ماڈلز بنائے ہیں. ایسے بھی نہیں ہے کہ سارے فیلئر ہیں, مگر کئی فیل اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ اس جگہ پہ نہیں تھے جس جگہ صحیح ٹرانسپورٹیشن تھی, وہ اس جگہ پہ نہیں تھے جہاں صحیح مقدار میں اور صحیح ٹائم پہ اور صحیح اس سے یعنی کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ پانی ایشورڈ واٹر سپلائی موجود نہیں تھی. یا پھر آپ کی جو تھے وہ سروسز جو آپ کے جو ایگریکلچر ایکسٹینشن سروسز ہیں کہ آپ سوائل کی ٹیسٹنگ سے لے کے اور اس کے بعد طریقہ کار کیا ہے, کیسے جو ہے آپ کی کون سی وے آف کلٹیویشن وہ آپ کو کیسے کرنی ہے, تو یہ یا پھر سیڈ کون سے یوز کرنا ہے, یا پھر اس کو کس طریقے سے کھاد لگانی ہے, یا کس طریقے سے اس کو پانی دینا ہے. تو آج کی ایگریکلچر میں ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے. جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ جی میرے یہاں پہ موئسچر کنٹینٹ کیا ہے یا میرے پلانٹ کے اندر جو ہے وہ کتنے نیوٹریشنز کی کمی ہے, تو آپ تب تک جو ہے وہ ایک پراپر جو ہے وہ کراپ نہیں لے سکتے. تو ایک طرف ویدر ڈیپینڈنسی, پھر آپ کی جو ہے وہ نان ایجوکیشن, اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی نان پرفارمنس, چاہے اس میں ایگریکلچر ایکسٹینشن ہو یا ایگریکلچر ریسرچ ہو. ریسرچ سے اگر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے, اور آج بھی واقعی اگر ہم دیکھیں تو کوئی میرے خیال میں 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں ایگریکلچر ریسرچ کے لیے, جو کہ ان کی تنخواہوں میں ہی پورے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی المیہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کور کرنی ہے تاکہ ہم یہ ٹارگٹ جو ہیں یہ اچیو کر سکیں. تو آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ اگر ہم صحیح ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ آپ کی جو معاشرہ ہے اس کا بیہیویئر, مثال ایک بیسک بیہیویئر یہ ہے کہ جی اچھا میرا فائدہ نہیں ہے تو بس میں نے کیا کرنا ہے, میں کروں گا ہی نہیں. اب یہ بیہیویئر بڑا غلط ہے. یہاں یہ کہہ دینا اچھا اس کا فائدہ ہو جائے گا, او ریحان صاحب کا فائدہ ہو جائے گا, پھر تو میں نہیں کروں گا. اور یہ سر بہت کامن پریکٹس ہے یہاں, اور یہ ہماری ایک بڑی جنرل پریکٹس ہو گئی ہے کہ ہم کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا ہی کا جہاں مجھے یہ پتا چلے کہ جی میرے اس چیز سے کسی اور کو فائدہ ہوگا, مجھے نہیں ہوگا, مطلب یہ تو انتھنکیبل چیز ہے. پروفیشنز ہیں, مثال طور پہ ہمارے
ایجوکیشن میں ٹیچرز کا بڑا رسپیکٹیبل پروفیشن ہے، اور ہمارے دور میں تو بہت زیادہ ہم نے ایجوکیشن لی. وہ ٹیچر اپنے یعنی فائنینشیل ان کی سچویشنز وہی ہیں، مگر ہم میں سے کوئی بڑے بڑے بزنس مین ہو گئے، کوئی بڑے بڑے بیوروکریٹ ہو گئے، تو ان کی بڑی جو ہے وہ فائنینشیل، ہمارے تو ہاں تو کلاس کا سسٹم ہے نا جو بھی غلط ہے. لیکن اس معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ وہ ٹیچرز بھی، اب میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے ان کی جو ہے نا جائیدادیں اور وہ پیسوں کی طرف اور اس طرف ہیں، اور اپنے جو ہے نا اس کی تو ہیں. I'm really confused when I'm talking about it. بہت ساری چیزیں اگر ہم ساتھ ملاتے ہیں تو اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. بالکل. مگر جب ہم اس کو آئسولیٹڈلی دیکھتے ہیں تو اس میں میریکل ہے. تو یہ اچھا سر، ویدر کنڈیشنز کی آپ نے بات کی، تو ہم کس طرح ایک کسان کو، ایک فارمر کو کس طرح اپڈیٹ ملے گی کہ ویدر کنڈیشنز یہ ہیں، ابھی آپ اس کو اس طرح لے کر چلنے کام کو، اور اس کا کراپ پہ کیا فرق پڑے گا؟ جی بالکل، بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں، جب آپ کے مثال طور پہ اگر ہماری 6 یا 7 اضلاع ہیں، اس کے اندر ہم اس وقت جو ویدر ہمارے پاس ہے وہ ایک تو حالانکہ اس سال بہت ایفیشینٹ ہے پچھلے سال کے مطابق. پچھلے سال جو ہمارا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ تھا، تو اس نے جو جنریٹ کیے ویدر کے جو ٹائم ٹو ٹائم نوٹیفیکیشنز، تو وہ کافی نہیں تھے، اور پھر وہ نوٹیفیکیشنز جو تھے وہ ایکوریٹ نہیں تھے. بالکل. اچھا، اس کے بعد ہمارے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹس کی بھی جو ہے وہ آتی رہیں، اور اس میں بھی جو چیزیں پتہ چلتی رہیں، تو معلوم تو تھا کہ ایک ہیوی ویدر ہے، لیکن اس کا کتنے دیر پہلے اگر پتہ ہوتا تو اس چیز کا زیادہ لیا جا سکتا تھا، اور اسٹیپس لیے جا سکتے تھے، اور اس حساب سے کلٹیویشن کی جا سکتی تھی. اب جو ضرورت اب محسوس ہوئی ہے کہ بھئی یہ جو ہم سیٹلائٹ کے تھرو، اور سیٹلائٹ کہ جتنے بھی ہمارے پاس ڈیٹا آتے ہیں جس میں ہم یعنی کہ ہمارے جو انفراریڈ میپنگ ہے، یا ہمارے سیٹلائٹ امیجز ہیں، یا ہمارے جو ہے ریڈار امیجز ہیں، ان ساری کو اگر ہم ملاتے ہیں which is like mostly accessible to everybody. ایسے نہیں ہے کہ کوئی سپار کو لے سکتا ہے یا کوئی بڑا ادارہ لے سکتا ہے، جو عام آدمی بھی جو ہے، عام جو کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ بیٹھا ہے وہ بھی اس کو ایکسیس کر سکتا ہے. مگر یہ ساری چیزیں، یہ ایک یعنی پریسائز ڈیٹا نہیں ہے. یہ ڈیٹا جو ہے یہ ایک آپ کو ہول پکچر دیتا ہے، مگر پریسائزلی کہ اور ایکوریٹلی. ابھی دیکھیں اس وقت ہمارے یہاں پہ ویدر ڈیولپ ہوا جو کہ سائیکلون آیا، اور وہ سائیکلون ہم کو پہلے بتایا گیا کہ جی کراچی کو ہٹ کر رہا ہے، اور پھر کہا جی کراچی کے پیریفری کو ہٹ کرے گا، اور بڑی زبردست طوفانی بارشیں ہوں گی. تو آپ دیکھیں کہ جو میرے جیسے بھی جو لوگ تھے جن کو کوئی اتنا میٹرولوجی کو، وہ بھی پریڈکٹ کر پا رہے تھے کہ جی نہیں یہاں پہ اتنی زیادہ بارش نہیں ہوگی، اور اس چیز کو خام خواہی کا جو ہے وہ ایشو بنایا جا رہا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ ایک تو ڈیٹا آپ کا جنرل ڈیٹا ہوتا ہے، تو یہ ایک جنرل ڈیٹا تھا جس پہ میں بھی پریڈکشن کر رہا تھا، شاید آپ بھی اس کو انالیسس کر رہی ہوں گی. اس طریقے سے ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ بھی اس کو کر رہی تھی. پھر آپ کے جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ یا ایگریکلچر اور جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس کو مانیٹر کر رہے تھے. مگر یہ سسٹم ایسا ہے کہ جس میں آپ کو جو ہے وہ تعلقہ وائز جو ہے وہ ہمارے ویدر اسٹیشن وہاں لگیں گے، جس کے اندر ہم بیرومیٹرک پریشر سے لے کے، ہیومیڈیٹی سے لے کے، ٹیمپریچر سے لے کے، ان ساری چیزوں کو جب مانیٹر کریں گے، اور وہ ویدر اسٹیشن جو ہے وہ جب آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے، تو ایک ٹرو اور ایکوریٹ پکچر ڈیولپ کرنے کی ہمارے پاس ایک سسٹم موجود ہوگا. اب جو وہ ویدر جو ٹرو ڈیولپ ہوگا، جس میں ہم 2 مہینے کی پریڈکشن کر سکتے ہیں، تو اس کے حساب سے پھر ہم اپنی جو ہے زمینیں اگر ہمیں اوپر بنانی ہے، یا اس میں ہمیں ڈرینیج رکھنی ہے، یا جہاں پہ زیادہ ہیوی ویدر ہے تو ہمیں وہاں پہ وہ والی کاشت کرنی ہے جو ہیوی ویدر کو یعنی زیادہ پانی کو برداشت کر سکے. پھر اس علاقے کو جہاں پہ زیادہ یعنی ہوگا تو اس کو پھر اس قسم کے جو ہے وہ کراپس کو کلٹیویٹ کیا جائے گا، جس میں اور اگر کلٹیویٹ کی ہوئی ہے یا پھر ہم اس کو اس ٹائم کے مطابق آگے پیچھے کر سکتے ہیں. جیسے مثال طور پہ پیاز ہے، اگر میں پیاز کی پنیری لگاتا ہوں اور پنیری کو ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے، تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جی اگر میں جون میں پیاز لگاؤں گا، پنیری لگاؤں گا، تو جولائی یا اگست میں مجھے ٹرانسپورٹ کرنی پڑے گی.
مگر اگر مجھے یہ پتا چلے کہ جی جولائی میں بہت ہیوی مانسون ہے تو پھر میں پنیری نہیں لگاؤں گا. پھر ہم اس جگہ کو دیکھیں گے کہ جہاں پہ وہ پنیری لگ سکتی ہے تو وہ وہاں پہ پنیر لگائیں گے, پھر اس کو ٹرانسپورٹ کر کے دوسری علاقوں میں پہنچا دیں گے. تو ایک یعنی چھوٹی سی میں نے مثال دی, لیکن ایک پورا بہت بڑا پلان اوور آل کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کی ویدر جو ہے وہ آپ کو پراپر, اگر آپ ایگزیکٹ ویدر پریڈکشن کرتے ہیں. سر ہمارے فارمرز کو ایک ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے, اور اس پروجیکٹ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ منڈیوں تک کسانوں کو بآسانی یا براہ راست رسائی حاصل ہوگی, تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہوگا یہ؟ دیکھیں یہ تو جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ ایک چیز مثال طور پہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی فار انسٹنس آپ کہتے ہیں کہ ٹماٹوز ہمارے یہاں بڑے اچھے ہوتے ہیں, اور میں فار انسٹنس ٹنڈو لیار سے یا ٹنو محمد خان سے یا سانگڑ سے یا چلے سانگڑ سے جو ہے نا وہ میں ایک یعنی کہ اوکرا ہے یا میں اپنا اسنو پیس ہے, اسنو پیس چلو میں ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہوں. اب ایشو یہ ہے کہ اسنو پیس یہاں پہ کوئی استعمال نہیں کرتا, لیکن باہر وہ سیلڈ کا ایک بڑا ہی جو ہے وہ امپورٹنٹ حصہ ہے. ٹھیک ہے, یا بیبی اسپینچ ہو گئی یا اس قسم کی چیز ہے, ٹھیک ہے نا, یا بروکلی ہو گئی. اگر آپ کو پتا ہے کہ جی بروکلی بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے, اسپیراگس بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے, اسنو پیس بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے, مگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ بڑے پیریشیبل آئٹمس ہیں جناب, ان کو مجھے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کولڈ اسٹوریج میں کرنا پڑے گا. یہ کولڈ اسٹوریج چین ہونی چاہیے, اور پھر روڈ ایسے ہونے چاہیے جہاں پہ وہ کنٹینر آ سکے, اور پھر اگر یہ اسٹور میں نے کر کے اور پیکنگ کر کے اور بھیجا اور کراچی کی پورٹ پہ ایکسپورٹ ہوتے ہوئے کسٹم والوں نے یا اینٹی نارکوٹکس والوں نے آ کے کھول دیا, تو یہ جو میں نے بند کیا ہوا اس کو سیو کیا ہوا تو یہ تو ایسے ایسے پھینک دیں گے, تو میرا تو وہ ضائع ہو جائے گی. اب یہ آپ کے پاس ایک میکینزم موجود نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بھی آدمی اگر ایسی چیز کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے. اب اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کو گورنمنٹ کو فیسلٹیز دینی. گورنمنٹ کو کیا فیسلٹیز دینی ہے کہ جی آپ کے جو کسٹمز ہیں, اینٹی نارکوٹکس ہیں, ان کو وہیں جا کے چیک کر لینا چاہیے. پھر آپ کی ٹرانسپورٹیشن روڈ ایسے ہونی چاہیے کہ آپ کا جو ہے پراپر کنٹینرز وہاں پہ پہنچ سکیں. پھر آپ کی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی ایکسپورٹ کے حوالے سے یا آپ کی سرٹیفیکیشنز کے حوالے سے, یا یہ جو آپ کے مثال طور پہ حلال سرٹیفائی ہو گئی, ISO سرٹیفکیشنز ہو گئیں, یا جو آپ کی جو ہے وہ جو پریکٹسز ورلڈ پریکٹسز جو ہے فوڈ پریکٹسز اس کے حوالے سے کہ جی آپ کو یہ گولز اچیو کرنے ہیں, تو اس میں یہ کاربن ایمیشن کا نہیں ہونا چاہیے, اور جو ہے نا وہ گرین ہاؤسز کا, اور یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ایک فارمر جو ایک کنٹینر بھیجنا چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا. صحیح. میں مثلا میں پورٹ سے لے کے اور اپنی زمین تک روڈ نہیں بنوا سکتا, میں کسٹمز والوں کو اپنی زمین کے کہیں جگہ جا کے وہاں پہ نہیں کر سکتا. تو اگر یہ سارا میکینزم کرنا ہے, اور پھر اس میں ٹیکس کی چیزیں, اور پھر اس میں دوسرے اداروں کی چیزیں, یہ ساری چیزیں ایک بہت بڑا میکینزم ہے جو کہ چلا جاتا ہے آپ کے یعنی بزنس فرینڈلی ایٹیٹیوڈز کی طرف. تو آپ کو ایک ایگریکلچر بزنس فرینڈلی ایٹیٹیوڈ بنانا پڑے گا, اور وہ جب بن جائے گا تو پھر اگر آپ اسنو پیس بھیج رہی ہیں اور آپ کو 1 ایکڑ سے 10 لاکھ روپے مل رہے ہیں, تو آپ کا برابر والا یا میں بھی بھاگوں گا کہ جی آپ نے تو اتنے اچھا کیا تو میں بھی اپنا کر لوں گا. لیکن اس کا میکینزم موجود ہوگا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں پہ کسی دور میں پرویز مشرف صاحب کے دور میں ارباب رحیم صاحب وزیر اعلیٰ تھے, تو انہوں نے یہاں پہ ایکسپورٹ پروموشن ایگریکلچر ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز بنائے کہ جی یہاں سے خیرپور سے جو ہے وہ کھجور جائے گی, اور کنڈری سے مرچیں جائیں گی, اور کراچی سے جو ہے وہ جتنی بھی کمیونٹیز آ رہی ہیں وہ جائیں گی. لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آج بھی وہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون یعنی انآپریٹو ہے. شاید کراچی کے اس میں کوئی 2 یا 3 یونٹ ہوں گے جو کہ وہاں پہ لوکلی وہ جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہیں, لیکن نہ مپرخاص کا بن سکا, نہ خیرپور کا بن سکا, نہ سکھر کا بن سکا. تو یہ ایک المیہ بھی ہے, اور یہ بہت بڑی ایک پوٹینشیل ہے کہ اگر آپ ایک میکینزم بنا لیتے ہیں, اور ایک اگر آپ ایکسپورٹ ایگریکلچر ایکسپورٹ فیسلٹیز کو اگر آپ ڈیولپ کرتے ہیں, دس از اے بگ سبجیکٹ, تو پھر تو آپ جو ہے وہ میریکل, دوبارہ میں کہوں گا وہی ورڈ یوز کروں گا کہ وہ آپ میریکل ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے. ابھی آپ نے کہا کہ یہ ڈپارٹمنٹس بنے تھے لیکن یہ انآپریٹو رہے, انہوں نے کوئی آپریشن نہیں کیا, تو آپ کو اس والے پروجیکٹ سے کتنی امید ہے کہ یہ کتنا کو کام کرے گا؟ دیکھیں
میں پر امید تو بڑا رہتا ہوں، اور پر امید میں اس عید پہ بھی میں نے بڑا اچھا، ہر سال میں میسج لکھتا ہوں. تو میں نے IMF کا جو ہوا تھا تو میں نے کہا کہ جی یہ بہت بڑا ہمارے لیے نیوز بھی ہے، اور میرے میں عید کا تحفہ بھی ہے، اور ہماری اسٹاک ایکسچینج بھی بڑھ جائے گی، اور ڈالر کی بھی ویلیو کم ہو جائے گی، سونے کی بھی ویلیو کم ہو جائے گی، پراپرٹی. میں نے بڑا اچھا لکھا کہ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا. مگر بدقسمتی سے میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو پھر جب مجھے واپس ان کے رپلائی آئے تو بڑے بڑے بزنس مین تھے، تو انہوں نے بڑا پیتھیٹیکلی کہ یار یہ چھوڑو، پاکستان میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اوور آل تو یہ ہے کہ ہم بڑے ایک دل برداشتہ پوزیشن میں ہیں کہ جی باتیں بہت بڑی بڑی کی جاتی ہیں، مگر ان کا آن گراؤنڈ جو ہے وہ چیزیں وہ ہو نہیں پاتی. اور بڑی بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے پاس پلان نہیں ہے. آج بھی ہمارے پاس کوئی ایگریکلچر کی پالیسی، چاہے وہ صوبائی لیول کی ہو یا فیڈرل لیول کی ہو، ایگریکلچر پالیسی نہیں ہے. تو میں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ دیکھیں آپ کی جو لینڈ ہے، مثال طور پہ 50 لاکھ ایکڑ لینڈ اس وقت جو ہے وہ ایگریکلچر کے آپ کی کاٹن میں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ وہ کاٹن کے ایریا بھی ہے جہاں 5 من آ رہا ہے اور جو پانی بے تحاشا یوز کر رہا ہے. یہاں پہ وہ کاٹن فیلڈ بھی ہے وہ جو 50 من فی ایکڑ لا رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ریسورسز تو ہر جگہ پہ وہی استعمال ہوئے نا. اگر آپ کو ییلڈ کم آتی ہے، اگر آپ اس کو پلاننگ سے کرتے کہ جی اس ایریا میں کاٹن ہونی چاہیے اور اس ایریا میں فلانا سیڈ ہونا چاہیے، یعنی آپ دیکھیں کہ ساہیوال کا سیڈ جو ہے وہ پتھوروں میں لگ رہا ہے. اس طریقے سے ہمارے جو لوکل سیڈز ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے ہیں. جو زیادہ تر سیڈز ہیں وہ ان آفیشیلی اور ان ویریفائڈ اور ان سرٹیفائڈ 80% جو ہیں وہ کم از کم سندھ میں جو ہے وہ نان سرٹیفائڈ سیڈ کاشت ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کی جو پروکیورمنٹ ہو رہی ہے، جو آپ کی جو جنرس وغیرہ ہیں، جو آپ کے یہ سارے ان کے اپنے وہ مینیپولیشن کی چیزیں چل رہی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ہاں پہ بہت ساری گنجائش موجود ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ اگر پالیسیز کے تحت بنائی جائیں تو اگر مجھے کوئی پاور دے دے تو میں تو ہر کراپ کا ایک بورڈ بناؤں ڈیولپمنٹ کا، میں اس کو زون میں ڈال دوں کہ اس زون میں یہ چیز ہونی چاہیے. اور اس زون میں اگر کنڈری کا زون ہے، اگر سانگڑ کا زون ہے، اور وہاں پہ مرچیں اچھی ہوتی ہیں جو کہ دنیا کے پیزا میں یوز ہوتی ہیں، اور وہ جا کے میکسیکو میں جا کے مارکیٹ ہوتی ہیں، انڈیا ان کو بھر کے بھیجتا ہے، اور وہ 3 ٹائمز یا 4 ٹائمز یا 4 ٹائمز زیادہ جو ہے وہ پیسے کماتے ہیں. وائی کانٹ وی؟ تو اگر ہم ایک وہاں پہ ایکسپورٹ پروموشن بورڈ بنا دیتے ہیں، وہاں پہ ہم پروسیسنگ زون بنا دیتے ہیں، وہاں پہ ہم کراپ ڈیولپمنٹ بورڈ بنا لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یعنی کہ آپ ممکن ہے، مگر یہ پالیسی کے تحت ہے. یہ آپ کے اس مینٹل اپروچ کے تحت ہے کہ جی میں جو کر کے جا رہا ہوں اس کا صلہ مجھے اللہ دے گا، یا مجھے کوئی صلہ چاہیے ہی نہیں، میں تو لوگوں کے bھلے کے لیے کام کر کے جا رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسیز ہیں وہ بڑا کلیدی کردار رکھتی ہیں. آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے کہ جی مجھے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، میں اگر سیاستدان ہوں، میں اگر بیوروکریٹ ہوں، میں اگر انتظامیہ ہوں، اگر میں اسٹیبلشمنٹ ہوں، اگر میں ایز اے ادارہ ملٹری اگر اس میں اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہتی ہے، کر سکتی ہے. مثلا اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ایگریکلچر ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر جو ہے وہ یہ کہ کسی کی وہ نہیں ہے کہ یہ وہ کین کم فرام سائنٹسٹ، کین کم فرام فارمر، کین کم فرام این آرگنائزیشن. اگر آپ عدالتوں کے فیصلے کرتے ہیں، اگر آپ کی سیاست کوئی چیز کرتی ہے، سیاسی طور پہ فیصلے ہوتے ہیں، ان کے قانون بنتے ہیں، ریاست کچھ سوچ لیتی ہے، وہ کچھ کرنا چاہتی ہے، یہ ساری چیزیں مل ملا کے ایک اگر آپ کا ایک یعنی کہ ایک بہت بڑا امپیکٹ لانا چاہتی ہے تو لا سکتی ہے. حیرت یہ ہوتی ہے، حیرت یہ نہیں ہوتی کہ پاکستان پرفارم کیوں نہیں کر رہا، حیرت یہ ہوتی ہے کہ پاکستان پرفارم کیوں نہیں کر رہا. دس از دا پرابلم. تو ایگریکلچر کیوں نہیں کری پرفارم؟ اور میں گزشتہ 25-30 سالوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو چیزیں ہیں پالیسی کے حساب سے وہ صرف اس طرف لائی جاتی ہے کہ میرا کیا فائدہ ہے. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. آپ کا جو فائدہ ہے وہ بہت چھوٹا فائدہ ہے. ایک شخص، ایک انسان 10 ارب 20 ارب 30 ارب
اور اس میں سے وہ خرچہ 50 کروڑ بھی نہیں کر پاتا ساری زندگی میں. اور وہ ایک مثلا مجھے ایک عقل سے پیدل وہ چیز ہی کہوں گا, انسان تو نہیں کہوں گا, illogical وہ جو ہے نا ان کے بیہیویئر ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہی ایک ماڈل بن گئے کہ جی آپ کچھ نہ کریں اور غلط چیزیں کریں. یعنی کئی پروجیکٹ آئے, ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ آئے, ان کے اریگیشن ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ آئے, سیڈ ڈیولپمنٹ کے, ریسرچ کے, ورلڈ بینک کے, آئی ایس کے, ہمارے امریکن ایڈز کے, ایشین بینک کے. لیکن سارے پروجیکٹس جو تھے وہ ایک انہوں نے فوتگی ان کی ہو گئی, ان للہ و انا الیہ راجعون ہو گئے, اور ان کے قبرستان بن گیا. اور کہتے ہیں کہ سندھ تو خاص طور پہ بہت بڑا قبرستان ہے جہاں پہ اس قسم کے کئی آپ کو پروجیکٹ نظر آئیں گے. یعنی یہاں پہ میں نے ہم نے کہا کہ جی آپ گنے کے علاوہ بھی چقندر سے چینی بنا سکتے ہیں. چقندر کا بہت بڑا پروجیکٹ آیا اور وہ بند کر دیا گیا. یہاں پہ ایرڈ زون ڈیولپمنٹ اتھارٹی سادہ بنائی گئی کہ جی ہم جو ہے وہ کھیت کھلیان کر دیں گے اور سبزہ زار ہو جائے گا اور سارے جو ریگستان ہے وہ نخلستان بن جائیں گے. اور کچھ نہیں ہوا. پھر ہم نے سنا کہ جی یہاں پہ بہت اچھا جو ہے وہ پام آئل ہوتا ہے اور بڑے زبردست پام آئل کے ٹریز آئے اور پلانٹیشنز ہوئی, کلٹیویشن. اور مزے کی بات ہے کہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی, میں نے اپنی زندگی میں وہ بڑے بڑے گچھے جو تھے پام فروٹ کے, یعنی وہ جو تھے انہوں نے جو فوٹو دکھائے تھے, میں تو نہیں گیا ملیشیا, لیکن وہ جو ملیشیا سے آئے تھے اس سے بھی بڑے گچھے تھے. اس طریقے سے جو سینکڑوں ایکڑوں پہ جو ہمارا بیٹ روٹ کاشت کی گئی, شوگر بیٹ روٹ کاشت کی گئی, تو وہ تو بیٹ روٹ بڑے بڑے تھے, بہت میٹھے تھے. مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کیا, لیکن وہ چیزیں مٹیریلائز نہیں ہوئی اور ان سے گاڑیاں خریدی گئیں, گھر بنائے گئے, فارم ہاؤس بنائے گئے, عیاشی کی گئیں, بین الاقوامی دورے کیے گئے, جہاز بھر کے آپ کے جو ہے وہ لوگوں کے یہاں سے جو ہے وہ ڈیلیگیٹس گئے. یہ بتائیے گا کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ کولیبریشن جو کر رہے ہیں وہ یو اے ای کر رہا ہے, سعودی عربیہ کر رہا ہے, بحرین, قطر, چائنا, یہ سب کر رہے ہیں, تو ہمیں اس کے کیا فائدے ہوں گے یا ہمیں کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں ہمارے لیے تو وی آر ناٹ ان اے پوزیشن کہ ہم کہیں گے جی ہم سیکریٹلی ساری چیزیں کریں گے. ہمیں تو ٹیکنالوجی بھی چاہیے جی, ہمیں جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ ٹریننگ بھی چاہیے, انفارمیشنز بھی چاہیے. تو اگر ہمارے ساتھ کوئی ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں, چائنا جیسی کنٹری ہے, یو اے ای جیسی کنٹری ہے, وہ اگر ہمارے ساتھ اپنے جو ہے وہ شیئر کر ریسورسز شیئر کر رہے ہیں, یعنی انفارمیشن ریسورسز اور آپ کی فائنینشیل ریسورسز, ایکسپرٹیز اور یہ ساری چیزیں شیئر کر رہی ہیں, تو یہ چیزیں تو ہمارے لیے بہتری کی طرف جاتی ہیں. دوسری طرف یہ کہ اگر وہ اپنے انٹرسٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ فلانا فروٹ یا فلانا گرین یا فلانی چیز جو اس کی سستا ہمیں مہیا ہو جائے گا یا ہمارے سیکیورٹی مہیا ہو جائے گی, تو ہمیں یہاں چیپ لیبر مل جائے گا. دیٹ از آل, دس از ون ون سچویشن. تو اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں پاکستان کو کھولنا چاہیے. ہمیں یہ جو ہم نے طریقہ کیا تھا کہ جی باہر سے کوئی بھی ایلیمنٹ نہ آئے, اور ہم ایک ایسی اسٹیٹ ہیں کہ جو بڑی پتہ نہیں کیا چیزیں کر رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, ہم نیوکلیر چیزیں کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ذرا سوچیں نا کہ 24 کروڑ لوگ رہتے ہیں, تو وہ بھی تو آخر وہ تو سارے ایٹم بم کھا کے تو زندہ نہیں رہیں گے نا. تو آپ چاہے کچھ بھی کر لیں, مثلا ایک آپ کی جو ہے وہ یعنی ڈیفینس اٹس آن یور, لیکن پولیٹکس کی بھی جو صورتحال ہے اس میں بھی بہت ساری گنجائش ہے کہ پولیٹکس کو صحیح کیا جائے, صحیح لوگوں کو لایا جائے. لیکن یہاں پہ یہ بھی گنجائش موجود ہے کہ ہم اپنے آپ کو اوپن کریں اور دنیا کو یہاں پہ لائیں, اور دنیا یہاں آئے اور ہمیں ٹریننگ دے, اس کو ایکسپلور کرے. اٹس اے ویری ورجن لینڈ, بہت ساری چیزیں یہاں نہیں ہوئی ہیں. ہمیں اس چیز کا فائدہ ہے کہ ہم پوٹینشیل ان یوٹیلائز کیے بیٹھے ہیں ہر فیلڈ میں. تو جب ہم پوٹینشیل ان یوٹیلائز کیے ہوئے ہر فیلڈ میں, تو یہ پوٹینشیل یوٹیلائز کر کے امپروو ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جلد دوسروں کے تجربے سے کوئی فائدہ لیا جا سکتا ہے اور کوئی اچھا ڈیل کی جا سکتی ہے, تو اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ بہت کم وقت میں پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منزلیں طے کر سکتا ہے. اور ہمارے یہاں ایسے ماڈل بن سکتے ہیں کہ جو پھر
پورے ملک میں پھیلائے جا سکیں. اور آج ہمارے یہاں پہ چیزیں ریفائن نہیں ہیں, اس را, سوچیں بھی را ہیں, ایکشن بھی را ہیں, ریسورسز بھی را ہیں. تو ہم ریفائن اگر سوچوں کے ساتھ اور ریفائن سوسائٹی کو ڈیولپ کر کے اگر ہم دنیا کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے پروجیکٹس کو بالکل اس میں پوٹینشیل بھی موجود ہے, اور اس قسم کے جو ہے وہ آپ کے فروٹفل بھی ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے لیٹسٹ پروجیکٹ کے بارے میں بات کی جو ایگریکلچر کے حوالے سے لگایا جا رہا ہے, جس کے بارے میں سبھی بہت زیادہ پر امید ہیں کہ یہ امپورٹ ایکسپورٹ والا جو معاملہ ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا. جو ہماری اکانومی ہے جو بہت زیادہ نیچے جا رہی ہے اس کو یہ فائدہ پہنچائے گا. اس کے علاوہ جاب اپرچونیٹیز بھی اس سے نکلیں گی. لیکن بات وہی پر آ کر رکتی ہے کہ اگر پالیسی مینٹین کی جائے گی تبھی یہ سارا کچھ ہو سکے گا, ورنہ جس طرح بہت سارے پروجیکٹس پہلے بھی شروع کیے گئے اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, ان آپریٹ رہے, اسی طرح یہ پروجیکٹ بھی ان آپریٹ ہی رہ جائے گا. لیکن یہاں پر ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ کچھ ممالک بھی اس میں کولیبوریشن کر رہے ہیں جس کا ہمیں کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. ان ممالک کو تو ہوگا, ہمیں بطور خاص ہمیں خود بھی فائدہ بہت زیادہ ہوگا. لیکن پھر وہی بات آ جاتی کہ اگر ہم اس کو یوٹیلائز کریں, کیونکہ پاکستان میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے لیکن یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. اپنے جو ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں ہم ان کا فائدہ نہیں اٹھاتے, ہم وہ سستے داموں دوسروں کو دے دیتے ہیں کہ وہ فائدہ اٹھائیں اس سے. لیکن اب اگر اس طرح کام چلے گا تو اس طرح کام نہیں چل سکتا بیسیکلی. تو اس کے لیے ہمیں اپنی لیبر ہے اس کو ہمیں پڑھانا پڑے گا, اس کو سکھانا پڑے گا, اس کو ٹریننگ دینی پڑے گی. اور جو ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور آج کل ہے, کیونکہ ہر چیز میں ہی ماڈرن ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے, تو اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا پڑے گا. یعنی کہ ان شارٹ ہمیں ہر چیز سے خود فائدہ اٹھانا پڑے گا تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکے. ورنہ ملک کا جو حال چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے اور میرے سامنے بھی ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد. تازہ ترین خبریں, تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات, کھیلوں کی خبریں, شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.